बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले हमारी गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले इलेक्शन के नतीजों की जानिब जाएंगे और फिर हाईलाइट करेंगे उन हलकों को जिन हलकों में PMLN के चांसेस नहीं थे या जिस किसी भी जमात के चांसेस नहीं थे तो वो उससे तका लगा के जितवा दिए गए। इलेक्शन के नतज बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, अभी तक नतज पूरे नहीं हो पा रहे, तो उस पर आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल जनरल इलेक्शंस के नतायज तकरीबन आना शुरू हो गए थे। पहले जो 8 फरवरी की रात को रिज़ल्ट आना बंद हो गए थे, रुक गए थे, लेकिन फिर कल से आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट आना शुरू हुई और अभी तक प्रॉपर नतीजा नहीं आया है। तकरीबन 13 सीटों के ऊपर नतायज अभी आना बाकी हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन सी जमातें मिलकर हुकूमत बना सकती हैं, किसके चांसेस अभी फ़िलहाल फाइनलाइज नहीं हो पाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या मिलकर वाकई में हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं कि नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए काफ़ी इनके दरमियान लड़ाई हो सकती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ और वहीं से पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या कुछ होगा, क्या पता PTI के लोगों के साथ जरदारी साहब की डील हो सकती है या नहीं, ये अभी कहना कबल वक्त होगा। अभी तक मामलात चल रहे हैं। फिलहाल जरदारी साहब जो है, जो आज़ाद अरकान हैं जो जीते हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वहाँ से हमें कोई जो है अच्छा रिस्पांस मिल जाए तो उसके बाद ही हम तय करेंगे, वाज़ा करेंगे। क्योंकि खुर्शीद शाह साहब का भी कल रात को ये बयान था कि PMLN को बहुत ज़्यादा जल्दी है, लेकिन हमें सारे मामलात को देखना होगा, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों के सिर्फ 3 दिन ही हैं। 3 दिन बाद ये लोग फिर किसी और पार्टी में नहीं मिल सकते। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश कर रही है कि हमें कोई ऐसी जमात मिल जाए जिसके साथ हम इलाक़ कर लें और अपने बंदे उधर मुंतकिल कर दें और फिर बाद में हमें रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी। काफ़ी एडवांटेज होगा इस चीज़ से, क्योंकि आगे सेनेट इलेक्शन भी करीब है। सेनेट इलेक्शन भी इसी साल मार्च में होने हैं। सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कि कौन कौन से हलकों में अपसेट हुआ और कौन से ऐसे हलके थे जहां पर नून लीग को धक्का लगाकर जितवाया गया। उन सारे जो हलके हैं उनको हम वजाहत के साथ बयान करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास हलका आता है वो NA-15, जहाँ पर नवाज शरीफ को शिकस्त हुई है। ये कोई अपसेट शिकस्त नहीं थी, लेकिन इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हारे हैं। लास्ट टाइम भी 2018 के इलेक्शन में ये सीट नून लीग हार चुकी थी। इस हलके में भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे और उन्होंने ये फतह हासिल की है और साथ ही साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तकरीबन 25,000 के वोटों से इस हलके के अंदर शिकस्त हुई है। फिर उसके बाद हलका NA-46 पे आ जाते हैं। यहाँ पे याद रहे कि पहले पे जो PTI कैंडिडेट हुआ करते थे वो असद उमर साहब हुआ करते थे। इस बार क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, इसलिए आमिर मसूद साहब थे, आमिर मसूद मुगल साहब वो उम्मीदवार थे। वो आज़ादाना तरीके से इलेक्शन लड़ते, लेकिन उन्हें PTI की हमायत हासिल थी। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि PMLN के अंजम अकील साहब थे और यहाँ पर PMLN की जीतने के कोई चांस नहीं थे, लेकिन यहाँ पर भी PMLN को फतह हासिल हुई और कहा जाए कि अगर फतह होने के कुछ चांसेस नहीं थे तो चलो हम कह सकते थे कि 2-3 हज़ार वोटों की फ़र्क से अंजम अकील साहब जीत गए, लेकिन यहाँ पर 36,000 का फ़र्क है। 36,000 वोटों का फ़र्क पड़ा है और इतने बड़े गैप से वो जीते हैं। जो अंजम अकील साहब के वोटों की कुल तादाद है वो 81,000 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी वाज़ह होता है कि यहाँ पर भी PTI के जीतने की चांसेस थे, लेकिन यहाँ पर धक्का लगाया गया। तो जी उसके बाद आगे बढ़ते हैं और NA-47 इस्लामाबाद का एक और हलका था जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के पुराने कैंडिडेट हैं तारिक फजल चौधरी साहब, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। उनके मुकाबले में शुएब शाहीन साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी इलेक्शन लड़ रहे थे। शुएब शाहीन के जीतने के चांसेस इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि यहाँ पर भी PTI का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद के अंदर आपको याद है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर भी जब PMLN बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और PTI का उतना वोट बैंक नहीं था, तो उस बार भी PMLN यहाँ से सीटें निकालने में नाकाम रही थी। और वैसे भी इस्लामाबाद के अंदर आप सर्वे भी करें या कुछ जाके किसी से पूछे तो वहाँ पर आपको PMLN के बहुत ही कम लोग मिलेंगे। यहाँ पर भी सब कुछ
الٹا ہوا اور طارق فضل چودھری صاحب یہ الیکشن جیت گیا۔ اچھا جی، ہم آگے بڑھتے ہیں اب NA48 پہ۔ اسلام آباد کا تیسرا حلقہ، یہاں پہ بھی نون لیگ کو دھکا لگا ہے۔ نون لیگ کو اچھا یہاں پہ کچھ مختلف ہے، یہاں پہ مختلف اس طرح ہے کہ یہاں پر سابقہ PTI کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے انڈیپینڈنٹ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ PMLN انہیں سپورٹ کر رہی تھی اور وہاں پر وہ الیکشن جیتے آزادانہ حیثیت سے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی PMLN میں جوائن کرنے کا، PMLN میں جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ راجہ خرم صاحب ہیں جو کہ الیکشن جیتے ہیں، جبکہ PTI کے جو کینڈیڈیٹ ہے سید محمد علی بخاری وہ ہار گئے ہیں الیکشن۔ آپ نتائج کا واضح فرق دیکھ سکتے ہیں کہ 10,000 ووٹوں کا فرق ہے۔ یہاں پر بھی PMLN کی چانسز کم تھے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جی راجہ خرم صاحب کو اپنا ذاتی ووٹ بھی تھا، لیکن ایسا ماننے میں نہیں آ رہا کیونکہ یہاں پر PTI کا ووٹ بینک بہت زیادہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی PTI یہاں سے بھی الیکشن ہار گئے۔ اب آ جائیں جی پنجاب کا حلقہ ہے NA49، یہ پنجاب میں آتا ہے اٹک میں، اور یہاں پر میجر طاہر صادق اور شیخ آفتاب احمد مد مقابل تھے۔ شیخ آفتاب احمد 1,19,000 ووٹ حاصل کر کے جیتے ہیں، جبکہ میجر طاہر صادق 1,10,000 ووٹ حاصل کر کے الیکشن ہار چکے ہیں۔ یہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر بھی PTI کا ووٹ بینک بہت زیادہ تھا، لیکن یہاں پر دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ ملک امین اسلم جو کہ لاسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف میں تھے، لاسٹ گورنمنٹ جو ان کی گئی ہے، تو انہوں نے بھی آزادانہ طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا ہے، تو ان کا ووٹ بینک بھی ٹوٹ گیا ہے۔ ملک امین اسلم کا اپنا بھی تقریباً 19,000 ووٹ ہے جو کہ وہ اس دفعہ بھی لے لیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے حاصل بھی کیا، تو اس سے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میجر طاہر صادق کو اس وجہ سے بھی شکست ہوئی ہو۔ اور اچھا جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، پنڈی کا حلقہ ہے، حلقہ NA53۔ یہ جو حلقہ تھا یہاں پر اجمل صابر صاحب کے بہت زیادہ چانسز تھے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ بہت ساری جگہوں پر انہیں ووٹ ڈالا گیا، بڑے دور دور سے لوگ آئے کیونکہ اس دفعہ ووٹ بہت زیادہ مکسنگ کی گئی تھی، تو یہاں پر بھی ان کے چانسز زیادہ تھے، لیکن نون لیگ کے امیدوار راجہ قمر الاسلام صاحب کو الیکشن جتوا دیے گئے۔ یہاں پر بھی لگتا ہے کہ دھکا لگایا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، زیادہ تر یہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں اور یہ جو اچانک سے نتائج کا چینج ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے زیادہ تر پنڈی ڈویژن کے ایریے کے ارد گرد کے جو حلقے تھے ادھر زیادہ ہوئے، باقی آگے چل کے ہمیں ایسی چیزیں کم ملی ہیں، وہاں پر نون لیگ کا ووٹ بینک واقعی میں تھا۔ ہم 5 پہ جاتے ہیں جی، NA55 راجہ بشارت صاحب کا حلقہ ہے یہ، اور یہاں پر کچھ عجیب ہی سچویشن ہے۔ یہ رات گئے تک راجہ بشارت اور ان کے لوگ جشن منا رہے تھے کہ الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن صبح نتائج کچھ مختلف آنے لگے۔ ملک ابراج صاحب الیکشن جیت گئے جو کہ پاکستان مسلم نواز کے امیدوار تھے، انہوں نے 78,000 ووٹ حاصل کیا، جبکہ راجہ بشارت صاحب نے 67,000 ووٹ حاصل کیے، تقریباً کلوز مارجن تھا۔ تو یہاں پر بھی راجہ بشارت صاحب کی جانب سے بھی یہ الزامات ہیں۔ انہوں نے ویڈیو بھی ایک جاری کی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیپر 45 فارم 45 موجود ہے اور میں لے کے یہ عدالت میں جاؤں گا، لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے چل کے، لیکن ملک ابرار صاحب کو جتوا دینا یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، اور یہاں پر PTI کا ووٹ خاصا زیادہ تھا بنسبت کی PMLN کے۔ آگے بڑھتے ہیں NA56 کی جانب۔ حنیف عباسی صاحب یہاں پہ PMLN کے پرانے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن یہ یہاں پر الیکشن کم ہی لڑتے تھے۔ ان کا حلقہ NA57 جو ہے اس وقت وہ حلقہ ان کا ہوا کرتا تھا، لیکن اس بار وہ یہاں سے الیکشن لڑے۔ مضبوط کینڈیڈیٹ ضرور تھے، لیکن الیکشن جیت جانا تھوڑی سی مطلب ہے کہ ہچکٹاہٹ ہے کہ یہ شاید نہیں جیت سکتے تھے، لیکن بہرحال یہ مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، شاید حنیف عباسی صاحب کو اتنا ووٹ پڑا ہو۔ شیخ رشید احمد صاحب کی بات کریں تو شیخ رشید احمد صاحب تو الگ ہوئے ہوئے تھے، PTI کا اپنا الگ کینڈیڈیٹ تھا، ہر یہاں پہ یہ مضبوط کینڈیڈیٹ تھے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یہاں پر بھی دھکا لگایا گیا نون لیگ کو، اگر دھکا لگایا بھی گیا تو تھوڑا بہت دھکا لگایا گیا ہوگا، اتنا بڑا دھکا یہاں پہ نہیں لگا۔ یہاں پہ حنیف عباسی صاحب مضبوط امیدوار تھے، مضبوط کینڈیڈیٹ تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ حلقہ NA122 میں خواجہ سعد رفیق کو شکست ہوئی ہے اور انہوں نے شکست تسلیم بھی کی ہے۔ اپسیٹ شکست تھی کیونکہ خواجہ سعد رفیق ایک مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، لیکن وہ ہار گئے ہیں الیکشن،
اور کافی بڑے گیپ سے آ رہے ہیں، تقریباً جو ہے 30,000 کے ووٹوں سے، 30 سے 40 ہزار کے ووٹوں سے وہ الیکشن ہار گئے ہیں، تو بہت بڑا گیپ تھا۔ بہرحال یہاں پہ لطیف کھوسہ صاحب الیکشن جیتے تھے۔ اچھا جی، حلقہ نے 121 میں بھی اپسیٹ ہوا، شیخ رویل اصغر صاحب الیکشن ہار گئے ہیں، تقریباً 7,000 سے 8,000 ووٹوں کے درمیان سے وہ الیکشن ہارے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک اپسیٹ شکست تھی، شیخ رویل اصغر صاحب مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، لاہور سے پی ایم ایل این کے کافی پرانے کینڈیڈیٹ ہیں، تو یہاں پر بھی ایک اپسیٹ شکست ہوئی ہے۔ ایک اور حلقہ ہے، حلقہ NA 100، جو کہ فیصل آباد کا حلقہ تھا، رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ الیکشن لڑ رہے تھے، یہاں پر بھی یعنی شکست ہوئی ہے، یہ بھی ایک اپسیٹ شکست تھی۔ اچھا، بہت زیادہ لوگ عابد شیر علی کے حلقے کو بھی الرٹ کر رہے ہیں، لیکن عابد شیر علی صاحب کے چانسز ویسے بھی کم ہی تھے الیکشن میں اس بار جیتنے کے۔ اچھا جی، حلقہ NA 127، حلقہ NA 127، یہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے الزامات عائد کی جاتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر اب کوئی بڑا کینڈیڈیٹ یہاں پر آ کے یا کسی ایسے حلقے میں جہاں پر اس کا ووٹ ہی نہ ہو وہاں پہ آ کھڑا ہو جائے تو اسے اپ سیٹ شکست نہیں کہتے، وہ ڈیفینیٹلی اس کی اپنی غلطی ہے کہ وہ یہاں پر آ کے کھڑا ہو گیا بلاول بھٹو، اور اس کا کام نہیں بنتا تھا، ان کا یہ کام ہی نہیں تھا یہاں پہ آ کے کھڑے ہوتے، کیونکہ لاہور میں تو انہیں جانتا بھی کوئی نہیں ہے، ووٹ ہی نہیں ہے ان کا، تو وہ کیسے یہاں پر آ کے الیکشن جیت سکتے تھے۔ ان چودھری صاحب تھے، وہ الیکشن جیتے 1,72,000 ووٹ حاصل کر کے، یہ پاکستان استقلال پارٹی کی کینڈیڈیٹ تھے اور انہیں پی ایم ایل این کی حمایت حاصل تھی۔ یہ نواز شریف کا وہ حلقہ جہاں پر انہوں نے جا کے ووٹ پول کیا تھا، ان چودھری صاحب کو سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ ایک وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، اور یہاں پر وہ الیکشن لڑے تھے، وہ تقریباً 13,000 کے ووٹوں سے الیکشن ہارے ہیں، لیکن انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے عدالت کے اندر، اور انہوں نے عدالت نے ابھی فی الحال حتمی نتائج دینے سے الیکشن کمیشن کو روک رکھا ہے اس حلقے کا، تو آگے چل کے کیا صورتحال بنتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوگی۔ اچھا جی، حلقہ NA 130، یہ میاں محمد نواز شریف کا وہ حلقہ جہاں سے وہ خود الیکشن لڑ رہے تھے۔ 8 فروری سے لے کے 9 فروری کی جو مڈ رات تھی اس تک ان کے کوئی چانس نہیں نظر آ رہے تھے کہ یہ الیکشن جیتے تھے، لیکن اچانک سے یہ الیکشن جیت گیا۔ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ الیکشن جیتنے کے ان کے چانسز تھے، واقعی میں ان کے پاس ووٹ تھا، لیکن اس قدر زیادہ کہ 1,71,000 ووٹ نکل آئے میاں محمد نواز شریف کا، اور جو مد مقابل تھی یاسمین راشد ان کا محض 1,15,000 ووٹ نکلے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنا بڑا ووٹ بینک نکل آنا، اتنا بڑا ووٹ نکل آنا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کوئی بہت بڑی جو ہے نا سزا دی گئی ہے یاسمین راشد صاحبہ کو۔ تو یہ لاہور کے اور یہ پنڈی کے کچھ حلقے تھے، اٹک کے، اسلام آباد کے، جہاں پر کنفرم ہے کہ یہاں پر پی ایم ایل این کم از کم جیت نہیں سکتی تھی، تو یہاں پر یہ سب کچھ دیکھنے میں آیا۔ کراچی کے اندر کیا ہوا؟ کراچی کے اندر کچھ ہوا یوں کہ MKM نے بہت زیادہ سیٹیں نکالی ہیں، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، وہاں پہ ہمیں الرٹ کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، ساروں کو ہی پتہ ہے کہ یہاں پر MKM کا اتنا ووٹ بینک نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ سارے MKM کے لوگ ساتھ مل گئے تھے تو اس لیے ووٹ بینک ٹوٹا نہیں۔ لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا کہ MKM کے تھڑے بن چکے تھے، کچھ لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے تھے، اور پی ٹی آئی میں کچھ لوگ چلے گئے تھے، تو اس وجہ سے بھی انہیں نقصان ہوا، اور یہاں سے پی ٹی آئی لاسٹ ٹائم جیت گئی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی پی ٹی آئی کی اتنی سیٹیں کم نہیں ہونی چاہیے تھی کہ MKM کو اتنی زیادہ سیٹیں دے دی جاتی۔ اوورآل ہم اگر دیکھیں تو تقریباً اب تک کی جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں، پی ایم ایل این پنجاب کے اندر لیڈ پہ ہے، اور پی ایم ایل این پنجاب کے اندر گورنمنٹ بآسانی بنا لے گی۔ 136 سیٹیں انہوں نے حاصل کر لی ہیں، 149 کا ان کے پاس ٹارگیٹ ہے، 13 سیٹیں باقی ہیں۔ 296 میں سے 290 حلقوں کے نتائج آ گئے ہیں، 290 کے، ٹھیک ہے، 290 حلقوں کے نتائج آ چکے ہیں، جن میں سے پی ایم ایل این آگے جا رہی ہے۔ KPK کی جانب بڑھتے، KPK کے اندر 2/3 سے بھی کئی گنا زیادہ میجارٹی ہے پی ٹی آئی کی، وہاں پر بہت زیادہ سیٹیں نکلی ہیں، بہت کم ہی سیٹیں ہیں جو کہ پی ایم ایل این یا JUIF یا NP جیتی ہے، باقی تقریباً سارے وہ ہار گئے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہی لگتا ہے کہ KPK میں تو ڈیفینیٹلی بآسانی گورنمنٹ بن جائے گی، بلکہ 2/3 میجارٹی سے بھی کئی گنا زیادہ، تقریباً 81% سیٹس اس وقت بھی پی ٹی آئی کے پاس ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں انہیں ووٹ ڈالا گیا ہے۔ سندھ کی جانب بڑھتے ہیں تو سندھ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی 2/3 میجارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنانے میں بآسانی کامیاب ہو رہی ہے، ان کی سیٹوں کی تعداد بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ
اگر ہم دیکھیں بلوچستان کی، تو بلوچستان کے ابھی تک 43 جو ہے حلقوں کے نتائج آ چکے ہیں۔ پی ایم ایل این جو اب تک ویڈیو جب تک ریکارڈ ہو رہی ہے، پی ایم ایل این کے 8 جیتے ہیں، جبکہ 9 لوگ پیپلز پارٹی کے وہاں پر جیتے ہیں۔ تو جہاں پر شاید ایک مخلوط حکومت جیسے ہر دفعہ ہوتی ہے، تو اس طرح کی ایک حکومت بنا دی جائے گی۔ تو اس کے بعد مرکز میں آتے ہیں۔ مرکز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور مرکز کے اندر صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائے تو بھی بن سکتی ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر حکومت بنائے تب بھی بن سکتی ہے۔ تو مطلب بہت ساری گورنمنٹ بن سکتی ہے، 2 پارٹیز اس دفعہ اگر مل کے گورنمنٹ بنائے، خاص طور پہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی اگر مل کے بنائے تو یہ ان کے کسی اور پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خاموشی سے یہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں پی ایم ایل این کی، تو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کو بھی ملانا پڑے گا، پھر جا کے ان کے کینڈیڈیٹ پورے ہو جائیں گے، یا پھر چھوٹی جماعتوں کو ملانا پڑے گا۔ تو بہرحال میکسیمم 3 اگر پارٹی ساتھ مل کر حکومت بنائے تو بھی بن سکتی ہے، اور اگر 2 پارٹی سے مل کر حکومت بنائے تب بھی بن سکتی ہے۔ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، آصف علی زرداری صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا فی الحال تک جو بیرسٹر گور صاحب کے ان کا بیانات یہی چل رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نہیں بنائیں گے۔ بھارت آگے جا کے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پتہ مل ہی جائیں کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص طور پہ زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں بھی یہی رائے پائی جا رہی ہے کہ پی ایم ایل این سے بہتر ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر عمران خان کو کسی حد تک ریلیف مل سکتا ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، نیکسٹ ولاگ تک انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور آ چکا ہوگا، تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔